बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तशरीफ़ लाने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि हज पॉलिसी जो है 2023 जो है वो आ चुकी है और उस हवाले से मैंने आपको यहाँ तकलीफ़ दी। अभी गाइडलाइंस का हमें इंतज़ार है। मोस्ट प्रॉब्ली जो हमारे ऑफिसर्स हैं इनके कहने के मुताबिक 1-2 दिन में जो हैं गाइडलाइंस भी आ जाएंगी। कुछ चीज़ों का तो आपको मालूम ही है जिसके लिए हम मिनिस्ट्री को मुबारकबाद पेश करते हैं, क्योंकि जिस पर्पज़ के लिए लोग जाते हैं हज पे वो तो एक अलग ही किस्म का अकीदा रखता है। तो इसमें जो वीआईपी कल्चर था, ये वीआईपी कल्चर ख़त्म किया आज की गवर्नमेंट ने। इसके लिए मैं इस स्टेप को अप्रिशिएट करती हूँ। जैसे कोटा होता है, प्राइम मिनिस्टर का होता है, प्रेसिडेंट का होता है, इसी तरह मिनॉरिटी जो मिनिस्टर्स हैं उनका होता है, एमपीज़ का कोटा होता है। तो वो ख़त्म करके आम लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छी जो है राहत है। मुझे लगता है तकरीबन उससे 5,000 जो है 500 की 500 टोटल नहीं, तो उससे आम लोगों को फ़ायदा है। तो ये एक वेलकम स्टेप है, इसके लिए मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ। इससे मज़ीद जहाँ तक जम्मू कश्मीर का है उस हवाले से मैं बात करना चाहूँगी। आप जानते हैं कि ये जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें तकरीबन 80% जो है बाकी स्टेट्स में होता है, हज कमेटी ऑफ इंडिया करती है, उसका आपको मालूम होगा। हाँ, इसी तरह हमारा जो है बीइंग ए मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, इसमें हमें कुछ एडिशनल कोटा मिल जाता है। अगर जनरली देखा जाए तो तकरीबन 6,000 तक जाएगा, फिर अगर उसको ऐड किया जाए तो 2,000 तक जाएगा, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम 10,000 की फिगर क्रॉस करेंगे इंशाल्लाह इस साल। थोड़ी बहुत चेंजेस हैं इसमें। एक तो ये चेंज है जो इन्होंने नई चीज़ इंट्रोड्यूस की है इस पॉलिसी में। पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता देना चाहूँगी अपने साथियों को कि जब लास्ट टाइम हम मीटिंग के लिए गए थे, जब ऑल ओवर इंडिया से बुलाए गए थे, ये चेयरपर्सन्स और ऑफिसर्स बुलाए गए थे वहाँ पर अपने अपने सजेशंस रखने के लिए, वो मैं आपको बताऊँगी कि हमने क्या सजेशंस रखे। लेकिन जो कुछ तब्दीली थोड़ी बहुत आई है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। एक तब्दीली तो ये आई है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी लेडी ने अगर हज ना किया हो तो और उसके हस्बैंड ने हज कमेटी ऑफ इंडिया के थ्रू हज किया हो, नॉर्मली जो लोग हज कमेटी ऑफ इंडिया के थ्रू हज करते हैं उनको दोबारा हज करने की इजाज़त थ्रू दिस प्राइवेटली वो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से इस सिलसिले से नहीं कर सकते। हाँ, थ्रू गवर्नमेंट मॉडल नहीं कर सकते। लेकिन अगर वाइफ ने ना किया हो तो उसको हस्बैंड जो है जा सकता है, हस्बैंड या को रिलेटिव जो क्लोज रिलेटिव होगा, यानी या दूर दराज कोई कज़न होगा जो क्लोज रिलेटिव होगा वो जा सकता है, तो महरम जिसको कहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी तब्दीली है, ये इन्होंने किया है, इस चीज़ को रिलैक्स किया हुआ है। वुमन कैन परफॉर्म ए हज अगर वो अकेले भी जाना चाहे। आई विल कम टू दैट पॉइंट, दैट्स द सेकंड पॉइंट, यू नो। सो ये वो है कि सपोज अगर किसी लेडी के हस्बैंड ने किया है लेकिन वाइफ ने नहीं किया, वाइफ जाना चाहती है, तो नॉर्मली तो हज कमेटी ऑफ इंडिया उसको अलो नहीं करेगी। लेकिन अगर औरत ने नहीं किया है तो हस्बैंड भी जा सकता है, भाई भी, महरम जो है वो जा सकता है साथ। एडिशनल थोड़े एडिशनल चार्ज देने पड़ेंगे। कितने देने पड़ेंगे वो अभी इन्होंने डिसाइड नहीं किया है। नॉमिनल होगा, जो भी होगा नॉमिनल होगा। उसके बाद ऑनलाइन किया है इन्होंने एप्लीकेशंस को। आपको पता है पहले जो फीस हुआ करती थी 300 लिया जाता था नॉर्मली, आज उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट किया है। और आपके थ्रू मैं तमाम लोगों से गुजारिश करती हूँ कि अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी होती है ऑनलाइन फॉर्म भरने में तो आप जो है यहाँ से भी कलेक्शन कर सकते हैं, हज हाउस से भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो और कोई फ़ीस भरने की ज़रूरत नहीं है आपको। पहले 300 रुपीज़ भरते थे। इसके बाद जैसे पहले जो औरतें थी उनके साथ ज़रूरी था कि कोई मर्द जाए, हस्बैंड भाई जो वो जाए, लेकिन अब 45 साल एज जो है उससे ऊपर अगर औरतें ग्रुप में जाना चाहती हैं तो वो 4 औरतों का ग्रुप जो है वो जा सकता है, एज ग्रुप भी वो जा सकती हैं, तो किसी महरम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक तब्दीली आई है इसमें। एक वेबसाइट है जो कि यहाँ शेयर करेंगे और मैं अपने ट्विटर पे भी डाल दूँगी, उसमें www.hajcommittee.government.in आप इससे फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। और याद रखें कि जो तारीख जो है आई थिंक वो 10 तारीख है, लास्ट 10 मार्च, तो इसलिए लोगों को जो है इसमें करना चाहिए। साथ में अगर किसी को पासपोर्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे ऑफिसर्स यहाँ हैं, वो उनकी हेल्प करेंगे उस चीज़ को एक्सपेडाइट करने के लिए। अगर किसी को कोई इशू आ रहा है पासपोर्ट का, एक्सपायरी हो, किसी का एक्सपायर हो, किसी का रुका होता है,
کئی ساری چیزیں ہوتی ہیں, ویریفیکیشن کے لیے ہوتا ہے, یا کسی کی ڈیٹ وہ ایکسپائر ہو گیا ہے تو ہمارے آفیسرز یہاں پہ ہیں, وہ یہاں آ سکتے ہیں, ان کی مدد یہاں پہ ہو سکتی ہے. ہاں, اب یہاں پہ کچھ پریارٹیز ہیں جو سب سے نمبر 1 پریارٹی جو ہے جو 70 سال سے اوپر ہو. آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ایئر کووڈ کی وجہ سے ایج کا کچھ ایشو تھا کہ کیا ایج تھی کہ کس تک جا سکتے تھے, 60 تک. لیکن اس باری جو ہے obviously انلمیٹڈ ہے, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اگر 70 اب ہو ان کو فرسٹ پریارٹی دی جائے گی, اس میں پورا نہیں ہوگا. اس کے بعد نمبر 2 جو ہے سیکنڈ لسٹ میں جو آتا ہے وہ لیڈیز آتی ہیں, پھر وداؤٹ دس جس کا محرم نہ ہو ساتھ, اس کو نمبر 2 پریارٹی وداؤٹ قرا ہوگا. دین کمز دا جنرل کیٹیگری. تو اس طرح سے کیٹیگرائز کیا گیا ہے اس کو. پہلے آپ کو پیسہ دینا پڑتا تھا, پرائیویٹ لیبارٹ جانا پڑتا تھا ٹیسٹ کے لیے. اب مجھے لگتا ہے آپ نے جو کیا ہوگا ویکسینیشن, وہ سرٹیفکیٹ جو ہوگی ویلڈ ہوگی. اس سے مزید بھی اگر کچھ ہوگا تو گورنمنٹ کے تھرو ہو جائے گا, آپ کو پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. RT-PCR آپ کو پتہ نا کووڈ کے ریلیٹڈ ہے, اگر کرنا پڑا تو وہ فیسلٹی آپ کو گورنمنٹ پرووائڈ کرے گی. ایک اور چیز آپ کو بتا دوں میں آپ کو کہ ہم نے کچھ ایشوز ریز کی ہیں جو میں نے آپ سے کہا کہ میں آپ سے شیئر کروں گی, لیکن پرپز کیا ہے؟ پرپز یہ تھا جو ہم نے منسٹری کے سامنے بھی بات رکھنے کی کوشش کی. ہمارے یہاں جو ہے, میں جموں کشمیر کی بات کروں گی تو پچھلے 3 سال تک نہ کوئی کمیٹی تھی, نہ کوئی چیئر پرسن تھا. آپ کو پتہ ہوگا کہ 3 سال کے بعد جو ہے یہ پروسیس شروع ہوا. تو میں اور میرے جو ساتھی ہیں انکلوڈنگ اور آفیسرس, ہم نے اپنی طرف سے بھی گورنمنٹ آف انڈیا کے سامنے بہت ساری باتیں رکھی جو میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. لیکن پرپز گورنمنٹ آف انڈیا کا یا منسٹری کا یا سب کا یہ ہے کہ حج کو سستا کیا جائے اور کمفرٹیبل بنایا جائے, وہی سب کا پرپز ہے. تو اس بار مجھے لگتا ہے کہ جیسے آپ کو جو ٹینٹیٹیو خرچہ آتا تھا تقریباً 4.5 لاکھ آتا تھا, اور ہمیں امید ہے کہ جو چیزیں انہوں نے اس میں مائنس کی ہیں, جو انہوں نے مینڈیٹری بنائی تھی, حالانکہ مینڈیٹری نہیں تھی وہ چیزیں, وہ ان ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گی, ان کو کم کر کے جو ہے تقریباً 3.5 یا 3.70 تک جو ہے خرچہ ہوگا حاجیوں کا. ایک 70-80 ہزار کا جو ہے ان کو فائدہ پہنچ سکتا ہے. یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو ہم نے جو ایشوز ریز کیے تھے منسٹری کے سامنے, وہ یہ تھا, سب سے پہلا ہمارا ایشو یہ تھا کہ باقی ملکوں میں جتنے باقی مسلم ممالک ہیں وہاں پہ آپ کو سنگل بس سروس ہوتی تھی عزیزہ سے لے کے یہاں تک حرم تک. لیکن یہ پورے انڈیا پہ اپلائی ہوتا تھا کہ آپ کو 2 بسیں چینج کرنی پڑتی تھی, تو لوگوں کو بہت ڈیفیکلٹی ہوتی تھی. تو ہم نے بڑا ایمفیسائز کیا اس چیز پہ, اور ہم نے ریکویسٹ کیا کہ جس طرح باقی مسلم ممالک ہیں اسی طرح ہمارے بھی یہ کہ 1 بس سروس ہونی چاہیے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو گورنمنٹ کنسیڈر کر رہی ہے. دوسرا جو ہے ہمارا ایئر لائنس کا مسئلہ تھا. اکثر یہ مجھے ٹویٹر پہ بھی اور کئی لوگوں نے مجھ سے بات کی, میرے ساتھیوں سے بات کی کہ جو یہاں سے سروس ہم پرووائڈ کرتے ہیں وہ ذرا کمفرٹیبل نہیں ہوتی. تو ہم نے کہا کہ جس طرح باقی آپ انڈیا میں جو سروس پرووائڈ کرتے ہیں وہ سروس ہمیں دیجیے, ایئر سروس, کیونکہ حاجی تو پے کرتا ہے اس کے لیے. لیکن اگر کمفرٹیبل نہیں ہوگا, لمبا سفر ہے, تو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس کو بھی کنسیڈر کیا جائے گا. اس سے مزید جو ہے جو کرایہ لگتا ہے, ایئر فیئر جو لگتا ہے, وہ تھوڑا کشمیر کے لیے تھوڑا سا زیادہ تھا, وہ بھی ہم نے ان کو ریز کیا. مجھے لگتا ہے, مجھے امید ہے کہ اس کو کنسیڈر کیا جائے گا. اور یہ جو چیزیں تھیں میں جموں کشمیر کے حوالے سے ہم نے رکھی ان کے سامنے. 1-2 چیزیں اور ہیں کہ اس باری جیسے یہاں سے ہمارے بہت سارے خدام الحجاج جاتے ہیں, اس میں ابھی تھوڑا سا کلیئرٹی کی ضرورت ہے. آئی تھنک گائیڈ لائنس میں کلیئرٹی ہو جائے گی. لیکن گورنمنٹ نے ایک اچھا انیشیٹو یہ لیا ہے کہ ڈائریکٹر لیول کا آدمی جو ہے وہ جائے گا ان کے ساتھ, وہاں ان کی ایکٹیویٹیز پلس حاجیز جو ہیں ان کو وہاں پر پراپر فیسلٹیز مل رہی ہیں کہ نہیں, ان دونوں چیزوں کو جو ہے مانیٹر کریں گے. تو یہ سب تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. اس سے مزید جو ہے یہی ہے کہ کوئی بھی ڈسیبلٹی والا ہو جو چل نہ سکے, پرابلمس ہو, تو اس کے ساتھ جو ہے ایک بندہ جا سکتا ہے ایز کمپینین. ہاں, اسی طرح اگر 70 سال سے اوپر ہے کوئی تو وہ بھی چاہے تو کمپینین رکھ سکتا ہے. کمپینین اویسلی ضرورت پڑتا ہے. تو یہ تو کچھ چھوٹی کچھ چیزیں ہیں جو سامنے, اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو. میم آپ نے ابھی بتایا جس طرح سے ابھی وومن کین پرفارم ناؤ حج وداؤٹ کمپینین, یعنی کہ محرم کے بغیر. تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ دس از اگینسٹ دا فنڈامنٹلس آف اسلام, کیونکہ اسلام نے پہلے ہی بتایا کہ اس میں محرم ضروری ساتھ میں ہونا چاہیے. تو آپ کو بخوبی پتہ ہوگا کیونکہ آپ بھی ایک مسلم ہیں, تو یہاں پر سینٹیمنٹس ہرٹ نہیں ہو رہے ہیں اس جو یہ آپ بتا رہے ہیں. ایک عورت جو ہے وہ گروپ میں جا سکتی ہے. ویسے میں مسلک پہ بات نہیں کرنا چاہتی ہوں,
لیکن اگر یہ انڈرسٹینڈنگ جو ہوتی ہے نا یہ صرف ہے یہاں سے ہم نہیں ہے جب تک کہ سعودیہ کی گورنمنٹ جو ہے اس کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہ ہو. جہاں پر آپ حج کرنے جا رہے ہیں, جہاں پر یہ مدینہ شریف ہے, مکہ شریف ہے, اس گورنمنٹ نے اس چیز کا کنسنٹ دیا ہے, اوکے کیا ہے, تو مجھے لگتا ہے وہ بھی اسلام جانتے ہیں. وہ کوئی ایسی چیز نہیں کریں گے جو اسلام کے خلاف ہو. جو میم یہاں پہ اسلامک اسکالر ہے تو آپ نے ان کے ساتھ کنسلٹ کیا از اٹ پرمیسیبل ان اسلام؟ See, I don't want to speak on this issue. I'm not a scholar on this. الگ الگ لوگوں کی الگ الگ ہوگا. مطلب ہم اگر آپ اسی میں جانا چاہتے ہیں اس ڈیٹیل میں تو ہم مسلمانوں کے 75 فرقے ہیں, ہے نا, 75 فرقہ تو ہے نا. قرآن از ون بٹ فرقاز آر ڈفرینٹ. ہاں, تو مجھے آپ ذرا ایک کوٹ کیجئے ذرا, مجھے میری تھوڑا سا میری علم ایک منٹ میری نالج کے لیے, ہاں مجھے پتا میری نالج کے لیے بتائیے کہ قرآن میں کہاں پہ کوٹ کیا ہے کہ یہ گروپ میں عورتیں نہیں جا سکتی, کس جگہ پہ کیا ہے؟ نہیں مجھے بتائیے نا, میرا ہمارا تھوڑا سا علم بڑھا دو پلیز. ہاں آپ بتاؤ, آپ کوٹ کرو. نہیں آپ کوٹ کرو, مجھے کوٹ کرو. کون سا قرآن کا کوئی آیت کوٹ کر کے بتائیے جہاں لکھا ہے کہ عورت جو ہے نہیں جا سکتی, تو گروپ میں عورت جا سکتی ہے وداؤٹ کمپینین نہیں جا سکتی. ذرا مجھے کوٹ محرم کمپینین نہیں, کمپینین کیا ہو, نہیں بتاؤ نا پلیز, نا پلیز ابھی بتاؤ, اب بتاؤ نا, آپ کے پاس یہاں پر مجھے بتاؤ نا, قرآن کو کوٹ کرو, کوئی ورس قرآن کا کوٹ کرو بھائی. جی جی میں ہوپ فل ہوں کہ دیکھیے 4000 سے زیادہ. دیکھیے جو شیئر بنتا ہے نا, ایز پر شیئر بنتا ہے, ایک منٹ, ایز پر شیئر بنتا ہے 5600, لیکن بین مسلم میجورٹی اسٹیٹ یہ 2000 ہم کو ایڈ کرتے ہیں, لیکن بعد میں کچھ ڈراپ ہو جاتے ہیں, تو ہم یہ امید لے کے چلتے ہیں کہ ہم 10,000 تک فگر کراس کریں. 10,000 سے اوپر بھی ہمارا ہے, ہم وی آر ہوپ فل کہ انشاءاللہ جو ہے 10,000 سے اوپر ہم کراس کریں گے. اور دوسرا آپ صاحب میرے بھائی ہو, شاید کچھ لوگ مجھ سے چھوٹے بھی ہو عمر میں, تو عورت کی تو بڑی رسپیکٹ ہے جناب, عورت کو انٹچبل مت بولا کرو, عورت کی بڑی رسپیکٹ ہے. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں حضرت فاطمہ کے لیے کھڑے ہوتے تھے. اگر عورت اتنی بری ہوتی تو پھر پروفٹ کی بیٹیاں کیوں ہوتی؟ سو پلیز ہم کبھی اور ڈسکس کریں گے انشاءاللہ, تب میں بھی پورا پڑھ کے آؤں گی. آپ بھی پڑھ کے آنا, ہاں ٹھیک ہے نا. جی جی کہنا ہے کہ 10 تاریخ لاسٹ ڈیٹ ہے حج 10 مارچ. جی 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 10 تاریخ. جی جی تو سٹارٹ کب سے ہو رہا ہے حج؟ ہو گیا جی شروع. سے جانا کب ہے؟ تقریباً مئی کے لاسٹ ویک میں شروع ہو جائے گی. ابھی اس کا نہیں آیا, شروع نہیں آیا اس کا, ہے نا مئی کے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, تقریباً حج سے پہلے ایک ملا. میں آپ کو یہ دس از آؤٹ آف کنٹیکسٹ, میں یہ بات جو ہے آپ ریکارڈ کرو تو کر سکتے ہو, نہیں کرنا چاہتے ہو نہ کرو, لیکن میں یہ بتاؤں کہ حج جیسی چیز کے لیے بھی لوگ کہتے ہیں جناب سفارش ہونی چاہیے. میں یہ اللہ تعالیٰ کا جس کو بلاوا ہوگا وہی جائے گا, ہے نا. یہ ایسا مقدس سفر ہے کہ ہم زیارت پہ بھی, ہم عقیدہ رکھنے والے, ہم زیارت پہ بھی جائیں گے, ہم کہیں گے جب تک اللہ کا بلاوا نہیں ہم نہیں جا سکتے. تو حج کی تو بات ہی نہیں. لیکن حج کے لیے بھی اکثر لوگ کہتے ہیں جناب اب تو آپ حج کے بن گئے, اب آپ ہم کو حج کروا دینا. تو یہ جو ٹرانسپیرنٹ ہو گیا ہے سسٹم, آئی ایم ویری ہیپی کہ آپ کوئی بھی اپلائی کر سکتا ہے, جس طریقے سے آئے گا, کوئی سفارش نہیں چلے گی. کسی کے پاس کوئی سوچے گا جناب یہ آفیسر ہے تو میری سفارش کرے گی, تو میں چیئر پرسن ہے تو یہ سفارش, تو یہ ممبر, وہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں. جس کا بلاوا ہوگا انشاءاللہ وہ لوگ جائیں گے, اور میں اللہ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ ان کا سفر جو ہے اچھا رہے, بہتر رہے. ہم فیسلٹیز پرووائڈ کریں گے. میں نے تو اس چیز کو انشور کیا ہے کہ جو بھی جائیں گے, ہم یہاں پر 24 آورس ہمارا حج ہاؤس جو ہے فنکشن رہے گا. اس دوران ہم واٹس ایپ گروپ کریٹ کریں گے. کسی کو کوئی پرابلم, چاہے آفیسرز یہاں سے جائیں, ڈائریکٹر لیول سے جائے اور کسی لیول سے جائے, حاجیز کو واٹس ایپ گروپ یہاں ہوں گے. ہم گروپ وائز ہر ایک کو ایک ہیڈ رکھیں گے, اور اس ہیڈ کو ایک واٹس ایپ گروپ کریٹ کیا جائے گا جو ہمیں 1-1 گھنٹے کا وہاں بتائیں گے کہ ان کے ساتھ وہاں پر جو ہے صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے. وہ آپ کو میں انشاءاللہ انشور کرتی ہوں جب تک میں چیئر پرسن. میڈم پچھلے سال ہم نے دیکھا, پچھلے سال I was present here, I covered when حج اسٹارٹ نا, جی جی اسٹارٹ ہوا, تو بہت سارے حاجیز کے یہاں پہ یہ شکایت تھی کہ there was lack of communication between officials and حاجیز who were going to perform حج.
تو ان کا یہ مسئلہ تھا کہ کسی کو ٹیسٹ تھا, کسی کا کوئی ڈاکیومنٹ تھا, پتہ نہیں تھا, پھر اس کو یہاں سے جانا پڑتا واپس. میں نے ڈاکٹر صاحب سے بھی اس ٹائم بات کی, اگر ان کو یاد ہوگا. تو اس ٹائم کچھ نیا گروپ آف کمیونیکیشن آپ نے کچھ بندے رکھے ہیں جو حاجیز کو پوری طرح سمجھائیں گے کون سا ڈاکیومنٹ ضرورت ہے, کون سا ضرورت نہیں ہے. کوئی دور سے آتا ہے, سے ساؤتھ کشمیر, نارتھ کشمیر سے, پھر ان کو یہاں سے واپس جانا پڑے گا نارتھ گھر واپس ڈاکیومنٹ کے لیے. اس کے لیے کیا جی جی لاسٹ ایئر تو اسپیشل تھا نا وہ RT-PCR جو ٹیسٹ تھا وہ اسپیشل تھا لاسٹ ایئر پہلی بار. اس کی وجہ سے تھوڑا ہو گیا, زیادہ نہیں. ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی, کسی کو ہم نے ڈیٹین نہیں کیا, ہر ایک کے ساتھ ہم نے رابطہ کیا ہے. اور ان کو پہلے ہی 2-3 دن پہلے ہی پتہ چلتا تھا کہ ہمیں اس ڈیٹ کو یہاں آنا ہے, اس دن کو ہمیں یہ ٹیسٹ کرنا ہے, تو اور ہماری فلائٹ اس دن کو ہوگی. اور جس کا کسی کا ہمیں پازیٹیو بھی آ گیا 2-4 کا, تو لیکن شکر ہے کہ یہاں کا کوئی نہیں تھا. کچھ 2-4 لوگ تھے وہ لداخ کے تھے, ان کو یہاں ہی ہم نے اسٹے کروایا تھا. تو جو ہی ان کا نیگیٹو آیا تو ہم نے ان کو بھیج دیا. سر آخر میں ایک بار پھر سے جاننا چاہیں گے کتنا خرچہ آئے گا اب کی بار 380 تک انشاءاللہ. 380 اکاموڈیشن سب بات ہے, ایوری تھنگ, ٹکٹ, اکاموڈیشن, ایوری تھنگ. ایک چیز میں آپ کو انشور کروں گی کہ یہ آپ کے تھرو میں تمام لوگوں کو یہ میسج دیتی ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کو منظور ہونا چاہیے. آپ دیکھیں گے لاسٹ ایئر کووڈ کی وجہ سے تو تھی پرابلم, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس باری ہماری سب کی کوشش ہوگی, میرے ساتھیوں کے سمیت, میرے جو یہاں آفیسرز ہیں ان کے سمیت یہ ہوگی. آپ خود دیکھیں گے, ہم پوری کوشش کریں گے, ان کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا اور بڑا ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہوگا, یہ میں انشور کرتی ہوں آپ کو. اور انشاءاللہ ان کو جو فیسلٹیز وہاں ملنی چاہیے, جو ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ اٹھائی بھی ہے بات, وہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کو بہتر سے بہتر فیسلٹیز وہاں پہ ملیں. 2022 میں جو حاجی جانے والے تھے ان کو کیا ریفنڈ کیا جائے گا؟ ہاں کیوں نہیں, کون ہے ریفنڈ ہو چکا ہے, ریفنڈ ہو چکا ہے. ایک منٹ 2022 میں تو کوئی فارم ہی نہیں بھر دیا. 2021 میں جو کینسل ہو گیا حج, اس کا تو سب ہو گیا ریفنڈ, سارا بالکل کسی کا نہیں ہے. ایک چیز اور, جو یہ آن لائن ہے ہوگا آپ کے پاس, ہمارے پاس بھیجیں ہم. دیکھیے جو آن لائن ہے نا, آن لائن ہے, یہ جو آن لائن سسٹم ہے نا, یہ اچھا ہے, بیکاز اسی میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو کیا کیا ریلیونٹ ڈاکیومنٹس کی ضرورت ہے. نہیں تو آپ اننت ناگ کا یہاں آئے گا, پھر بارہ مولہ کا آئے گا, کپواڑہ کا آئے گا. اس لیے جو آن لائن انہوں نے کیا, آئی تھنک یہ جو بیسٹ طریقہ ہے. آپ کو معلوم ہے کیا کیا آپ کو ڈاکیومنٹ ضرورت ہیں, وہ آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں اور سبمٹ کر سکتے ہیں. ان کو بھی ذمہ داری دیجیے.